Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। ATV की पूरी टीम की तरफ से पूरी कौम को यौम दिफाए पाकिस्तान बहुत मुबारक हो। आज हमने आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पे मदऊ किया है वॉर वेटरन, हमारे एक ऐसे सिपाही, हमारे एक ऐसे हीरो जिन्होंने कि 1965 की जंग में भी और 1971 की जंग में भी बहुत अहम किरदार अदा किया। ऑपरेशन दवारका का भी ये हिस्सा रहे, उसके बाद गाजी आबदोज़ हैं उसमें भी सेकंड इन कमांड रहे। इनको सितारा जुर्रत मिल चुका है 1965 और 1971 की जंगों में इनकी खदमात के इतराफ़ में, और हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री और सितारा बसालत के एजाज़ात भी इनके हिस्से में आ चुके हैं। वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद तस्नीम साहब मेरे साथ हैं और उनके साथ तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री कैप्टन तलहा मतीन भी मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान नेवी वो वाहिद फोर्स थी, बाकी दोनों डिफेंस कर रही थी क्योंकि वहाँ पर दुश्मन ने हमला किया था। पाकिस्तान नेवी वाज ऑल ऑफेंसिव कि आप लोगों ने आगे बढ़कर दुश्मन को प्रीएम्प्ट कर कर इनकाउंटर किया था। ये एक बहुत जंगी हिकमत अमली जो है और ये एक बहुत ही नाकाबिल फरामोश किरदार पाकिस्तान बहरिया का जिसको कि हम जिक्र कर चुके हैं। लेकिन मैं चाहूँगी सर कि अब आप आजकल के दौर में ख़ुद को और कैप्टन तलहा जैसे ऑफिसर्स और बाकी ऑफिसर्स को जब देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? कंपैरिजन ऑफ कैपेबिलिटीज़ एंड देन प्रोफेशनलिज्म पाकिस्तान बहरिया का आज और उस ज़माने में जब आप कमांड कर रहे थे। सादिया, वो रिटायरमेंट के बाद मैंने काफ़ी स्टडी किया और एक चीज़ का मैं नतीजे पे पहुंचा और उसको फॉलो करता हूं कि वेटरन्स को ये नहीं कहना चाहिए कि व्हेन आई वाज और जब मैं था तो ऐसे चीज़ें होती थी, बिकॉज हमारा ज़माना 30-40 साल और था। अब ये लेटर ऑफ ये जो तरक्की की सीढ़ी है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक चीज़ जो बहुत डिफरेंस है जिसका मुझे भी बड़ा फ़ख्र है, मैं वेटरन हूँ, कि मेरे ज़माने में सिवाय 3 सबमरीन के और एक एयर यूनिट की बाकी हर चीज़ सेकंड हैंड थी। ऑल शिप्स एंड सेकंड हैंड। तो ये मेरा एक फ़र्ज़, अखलाकी फ़र्ज़ बनता है टू अप्रिशिएट एज ए वेटरन कि पिछले 15 से 20 साल, मैं नाम नहीं लूँगा, एक का नाम मिस हो गया तो प्रॉब्लम थी, नेवल लीडरशिप एंड द प्रेजेंट नेवल लीडरशिप has done very well in managing funds. क्योंकि वो कहते हैं कि as you grow senior, you manage your time, manage your funds. इन्होंने गवर्नमेंट को कन्विंस किया और हमारी जो कौम है और हमारे इदारे हैं ये भी कन्विंस हो गए हैं कि ये ब्लू वाटर नेवी, ब्लू वाटर इकॉनमी, समुद्र की इम्पोर्टेंस कन्विंस हो गए। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड फील वेरी प्राउड इन ट्वाइलाइट ईयर्स ऑफ माई लाइफ कि इन्होंने इतने प्लेटफॉर्म, सरफेस, अंडर वाटर और ऑल्सो एयर प्लेटफॉर्म इंडक्ट किए और सब नए। 47 से कोई नया जहाज नहीं आया था सिवाय 3 सबमरीन के, एक आध बोट। तो दे हैव डन वेरी वेल एंड एज ए वेटरन आई रियली अप्रिशिएट कि दे वी आर ए पुअर कंट्री, दे मैनेज मनी। और मेरा पैगाम ये होगा सर्विंग ऑफिसर्स को कि बॉयज़, हम एक गरीब मुल्क है, ये जो जहाज़ आए हैं ये फिर फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट होती है, ये खून पसीना है कौम का, तो इनको पीस टाइम में लुक आफ्टर करो सेफ्टी वाइज, ताकि पीस टाइम में कोई एक्सीडेंट ना हो। आप अपने हर चीज़ SOPs को फॉलो करो। हाँ, जब जंग आए तो रिस्क लो, वो अलग बात है। तो एज ए वेटरन आई फील वेरी हैप्पी कि अल्लाह ने मेरी किस्मत में यही लिखा था कि मैं ट्वाइलाइट ईयर में अब जा रहा हूँ तो आई सी नेवी वेल ऑर्गेनाइज, बहुत अच्छा एंड न्यू प्लेटफॉर्म्स। बिल्कुल सही आपने, लेकिन बड़ा अच्छा वो उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है केयरलेसनेस एंड ब्रेवनेस में, कि लापरवाही में और जिसे कहते हैं बहादुरी से आगे एक स्टेप लेने में जो एक फ़र्क है कि आप पीस टाइम में केयरफुल रहें और जब वॉर टाइम में है तो फिर आप उसमें रिस्क ले सकते हैं। हाँ, हर वक्त रिस्क लेना। मैं तो हमेशा, अभी भी नई सबमरीन आ रही है, जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं सब मैंने को एक ही चीज़ बताता हूँ। नई सबमरीन्स और आपकी सबमरीन्स में आप गए हैं ना? नई सबमरीन्स के अंदर आपने अभी नहीं, एक सबमरीन का नाम मेरे ऊपर आ रहा है, वो अभी सिलेंडर है, सिर्फ उसकी वेल्डिंग ही हो रही है, पर नई वाली में उम्मीद है मुझे कि उस वक्त तक मैं हूँगा, आएगी तो मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि नई सबमरीन में एक डाइव मैं कर लूँ, बस है एक अपनी ख्वाहिश। नई सबमरीन है, दे आर मोर एडवांस दैन डेफनी तो 40 साल पहले की थी, मोर सेंसर नथिंग एट ऑल। इनमें एक ख़ास इंडिपेंडेंट एयर प्रोपल्शन सिस्टम लग गया उसको, तो इट्स वेरी एडवांस। तो मैं सब मैनर को भी यही कहता हूँ,
میں نے کہا دیکھو بچوں یو پرزرو یور پلیٹ فارم ان پیس ٹائم. ٹھیک لیکن یہ نہیں کہ سمندر میں نہیں, سمندر میں جاؤ ایکسرسائز کرو, ایس او پیز فالو کرو ٹھیک اور اپنی پریکاشن ایس او پیز سیفٹی ریگولیشن کو فالو کرو. بالکل. اچھا اب جنگ آئے تو رسک لو. بالکل صحیح. اب یہ پاکستان نیوی کی ریپرزنٹیشن ہمارے سامنے ہے اور دیکھیں کہ یہ واحد فورس ہے جو زیر آب, سطح آب اور پھر فضا تک یہ تمام یہ جو ہے ایریاز میں آپریٹ کرتی ہے اور کام کرتی ہے. سو یہ ان کا جو آپ کی جو بہت ملٹی ڈائمینشنل فورس ہے جیسے اب ہم نے ایک لفظ میں ذکر کر دیا تھا, تو یہ آپ بتائیے گا کہ اب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اب مرال, لوگوں کا جذبہ, سوچ, جو لوگ نیوی میں آتے ہیں ان کا وہ تیار ہوتے ہیں اتنی ٹف لائف کے لیے جس کا کہ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے؟ دیکھیں پاکستان نیوی جس طرح آپ نے کہا کہ اٹس اے ملٹی ڈائمینشنل فورس, اور اس کے لیے پاکستان نیوی کا جو موٹو ہے فیتھ, کریکٹر, کریج اینڈ کمٹمنٹ, اس کو بڑی ہی ہم آہنگی کے ساتھ اس کی ٹریننگ کا پارٹ بنا دیا گیا ہے. تو جو لوگ جوائن کرتے ہیں اس کے اندر ان کے اندر یہ جذبہ موجود ہوتا ہے کہ ادھر اگر انہوں نے تو اسپیشل سروسز گروپ میں جانا ہے, سب میرین گروپ میں جانا ہے, ایویشن میں جانا ہے, سرفیس پلیٹ فارم میں رہنا ہے, یا مرینز میں جانا ہے جو کہ ہمارے سارے کوسٹل ایریا کی یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ اور اہم کردار ہے پاکستان نیوی کا, پاک مرینز, چونکہ کوسٹل ایریاز بہت ہی ایسٹ سے ویسٹ تک اور ساؤتھ کے اوپر کریک ایریاز کے اوپر بھی جو کہ ایکٹیو بھی ہیں, تو اس کا ایک اہم کردار ہے. تو جو لوگ وہاں پہ سرو کرتے ہیں ان کے لیے جو فیتھ ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے, اور اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین اور جذبہ ایمانی بہت ضروری ہے. تو اس کی ٹریننگ ہمیں سلولی گریجولی دی جاتی ہے اور لوگ اس چیز کے عادی ہیں. جس طرح سر نے کہا اس میں ایک اور بہت ہی اہم کردار ان کی فیملیز کا ہے, کیونکہ وہ اپنے دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں, سب مریض والے سب مریض میں, ایویشن والے ڈپلائمنٹس کے اوپر ود شپس اینڈ سبسیکوئنٹلی دی ایئر کرافٹ فلائنگ, اینڈ سب مرین والے جو لانگ ڈپلائمنٹس کے اوپر جاتے ہیں. تو اس کے اندر ٹریننگ از این امپورٹنٹ پارٹ. اس کے لیے اقبال کا ایک بہت مشہور شعر ہے, نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. تو بیسیکلی یہ شعر ہمارے ہر نوجوان آفیسرز, سیلرز سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے. ہم اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کے اوپر جتنا کوشش کریں اترنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل صحیح. مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا سر, غازی 2 ان دنوں میں کہ غازی 2 آئی تھی, وہ ڈیفنی تھی, ہم نے پورچگال سے لی تھی. جی کہ غازی 2 کے اندر میں مطلب جا سکوں, میری بھی بڑی خواہش تھی, تو میں نے بھی اس کا آپ چلی گئی تھی؟ نہیں مطلب ڈائیو نہیں کیا تھا میں نے, لیکن وہ ڈاک پہ تھی تو میں نے اس کے اندر گئی باہر. اس وقت اس کا کھلا بھی ہوا تھا وہ, مطلب ظاہر ہے باہر ابھی میری ٹائم میوزیم کراچی میں ہے, وہاں جائیں آپ, اندر جائیں. لیکن میں آپ کو یہ بتانا ہی چاہ رہی ہوں کہ مجھے تو بہت کلاسٹروفوبک فیل ہوا تھا. تو میں حیران ہوتی ہوں کہ ہمارے سب میرینرز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنے کتنے دن پانی کے نیچے آپ لوگ گزارتے ہیں, تو وہاں آپ لوگ کیسے ہیلتھ اور اپنی. میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم انڈکٹ کرتے ہیں لوگ سبمرین سروس میں تو کافی ٹیسٹ ہوتے ہیں. ایک ٹیسٹ ان کا کلاسٹروفوبیا کا بھی ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی چیمبر ہے, اس میں ان کو ڈال دیتے ہیں اور پھر پریشرائز کرتے ہیں تاکہ ان کے کان بھی ٹیسٹ ہو جائے, پھر ڈی پریشرائز کرتے ہیں. ہمارے زمانے میں تو ایک میڈیسن اسپیشلی کوالیفائڈ ڈاکٹر ساتھ جاتا تھا, یا خلبی بھی جاتا تھا, وہ دیکھتا تھا. تو کلاسٹروفوبیا کا اور کنفائنڈ اسپیسوں کا ٹیسٹ ہم کرتے ہیں. ٹھیک. لیکن پھر بھی ایک آدھ بندہ نکل آتا ہے جس کو کلاسٹروفوبیا ہوتا ہے, تو پھر اس کو آدمی ایز آؤٹ کر دیتا ہے. اب وہ جو کلاسٹروفوبیا ہوتا ہے پہلے نہیں ہوتا تھا. تو آپ سمجھ لیں ہوتی. اچھا, اب جب آپ بیٹھ کے سوچتے ہیں اپنے ڈیسیجنس کو کہ آپ نے رسک لیا, تو کیا فیل کرتے ہیں؟ ڈو یو فیل ہیپی اینڈ پراؤڈ اباؤٹ اٹ, اور آپ کو اب فیل ہوتا ہے کہ نہیں وہ رسک جو ہے دیٹ اس کا کوئی کاؤنٹر وہ بھی ہو سکتا تھا؟ اس میں چھوٹی سی تفصیل میں جاؤں گا. میں مدرسہ کا پڑھا ہوں. مدرسے کا پڑھا؟ مدرسہ کا وہ 37-40, ٹھیک ہے. پھر آگے اسلامی اسکول کا پڑھا ہوں. تو ہمیں سکھایا جاتا تھا جو قسمت ہے مل جائے گا. تو میرے کیریئر اس ایک مڈ کیریئر میں میرے دماغ میں آ گیا, میں نے کہا جو قسمت مل جانا تو میں کام کیوں کر رہا ہوں, مل جائے گا. پھر میں کسی عالم کے ساتھ بیٹھا اور آئی گاٹ کنوینس کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. کوئی آیت بھی ہے, وہ کہتا ہے کہ انگریزی میں اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ آئی ہیو, گاڈ سیز, thou has written your potential but you have to strive for it.
جو قسمت میں لکھا گیا ہے اس کو پانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہ میں جب 30s میں تھا تو وہ قسمت کا میں نے کہا کہ نہیں محنت کریں گے اللہ پال دے گا. اور یہ میں نے 1-2 دفعہ پہلے بھی کہا ہے, جب مجھے ٹارگٹ نہیں مل رہا تھا تو میں نے اللہ کے سامنے دعا کی. اچھا, اگر اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کرتے ہیں تھوڑی سی لڑائی بھی کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور میں نے اللہ تعالیٰ کہا کہ یا اللہ میں اپنے کرو کو دھوکہ دے سکتا ہوں, اوپر والے کو دے سکتا ہوں, نیچے والے کو دے سکتا ہوں, اپنے آپ کو دے سکتا ہوں, میری ہمت نہیں تو میں دھوکہ دینے کی. تو میں آپ اللہ تعالیٰ گواہ کیا کہہ رہا ہوں کہ میرے کرو نے محنت کی ہے, میں نے محنت کی ہے, تو میں کیا مانگ رہا ہوں آپ سے, مجھے اس کا پھل دو. ٹھیک ہے, اردو میں دعا تھی, انگلش میں نہیں تھی. وضو وغیرہ مجھے نہیں پتا تھا میرا کہ نہیں تھا, میں یونیفارم میں تھا, بوٹ پہنے ہوئے تھے, 20 دن سے نہائے وائے نہیں تھے. تو پھر میری تعلیم جو ہے نا میرے ہیلپ پہ آئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ کو قبلہ وغیرہ کا نہیں پتا تو میں ہر جگہ ہوں, جو میری تو ہر جگہ میں جہاز تھوڑا کروں گا ویسٹ کی طرف, میں نے ایسے بہت بیٹھ کر دی. میری بڑی فیتھ تھی, جذبہ تھی, اور بھی لوگ ہمارے نیک تھے, ہم محنت کا پھل مانگ رہے تھے, ہم نے بہت محنت کی تھی. اور بات یہ ہے کہ if you drive mad by working hard and casualties a ship's company, you don't get a target, you hit it. وہ تو کہتے ہیں they pass, we are very tolerant. اس کے جیسے میں نے کہا کہ جب میں بامبے کی طرف گیا تو میرے کرو نے کہا کہ یہ پاگل کیپٹن ہے, ہمیں ہمارے بھروائے گا کرے گا, بس پھر ہو جاتا ہے ایسا. تو یہ فیتھ ہوتی ہے ہمارے اللہ تعالیٰ کی فیتھ ہوتی ہے. یہ آپ کی اپنی ایکویشن ہے میکر کے ساتھ, کوئی یہ نہیں کہ صرف یہ دوسرے والوں کی ہے, میرا بھی اللہ وہی ہے جو بالکل. ہے. اور جنگ میں مجاہد میں جو لوگ حفاظت کے لیے, اور جیسے آپ نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا بھی مانگ رہے تھے, کتنے لوگوں کی حفاظت ہوتی ہے جب آپ لوگ سرحدوں کے اوپر ڈیفنس کر رہے ہوتے ہیں. وہ کس چیز کا ڈیفنس ہوتا ہے؟ وہ صرف زمین کا تھوڑی ہے, وہ تو یہ 24 کروڑ جو عوام ہے ان کا بھی ڈیفنس ہے کہ کوئی ہارم ان تک نہ آئے. جیسے آپ نے کہا کہ اگر وہ نہ دشمن کا جہاز تباہ کیا جاتا تو ہماری وہ کراچی کے اوپر حملہ آور ہو کے بہت ساری چیزوں کو تباہ کر دیتے. کتابوں میں لکھا کہ کالڈ آف تھرڈ ٹرائب. میں اکیلا نہیں ہوں, میرے کرو میں اور بھی لوگ تھے. چیف شفیق کا میں نام لوں گا, ویری گڈ, ہی واز چیف شفیق, ERA بھی کرتا تھا. ایک پرسنل سا سوال آپ سے اگر اجازت ہو پوچھنے کی. آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے مدرسے سے پڑھا ہے. مدرسے سے پڑھے ہوئے لوگوں کا ایک خاص امیج ذہن میں ہوتا ہے. آپ اتنی اچھی انگریزی بولتے ہیں, اتنا اچھا آپ کا جو ہے وہ سارا ایک وار ہسٹری ہے اور ایک آپ نے اپنا رکھا ہے سارا سیٹ اپ. تو یہ کیسے دونوں چیزیں کیسے ہینڈ ان ہینڈ؟ اگر آپ اس کو کاٹیں گے نہیں تو میں بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, دیکھیے, اور مجھے کوئی نہیں, میرے میں اخلاقی ضرورت ہے, ہمت ہے یہ بتانے کی. میں پیدا ہوا تھا 1935 میں. ٹھیک. جو 30s کی جنریشن تھی نا, اگر پہلا بچہ پیدا ہو تو دادا اس کا لک آفٹر کرتا تھا. جی. تو اس وقت ہم لوگ اسکول جانے سے پہلے ایک پراپر مدرسہ میں جاتے تھے جہاں ہم ٹانگیں ایسے کر کے ٹاٹ پہ بیٹھتے تھے. لیکن وہ مدرسے آج کل کے مدرسوں سے بہت مختلف تھے. ٹھیک. اس مدرسوں میں کوئی سیاست نہیں تھی, کوئی پولیٹکس نہیں تھی, کچھ اور نہیں تھا, صرف دینی تعلیم تھی. اور جس میں تھا موسٹلی ماں باپ کا آداب, محنت, دس دیٹ, اللہ تعالیٰ, نماز, یہ وغیرہ, کوئی پولیٹکس نہیں تھی. ٹھیک. تو میں پھر بھی کہتا ہوں کہ وہ مدرسے آج کل مدرسوں سے بہت ڈفرینٹ تھے. ٹھیک. پھر میں اسلامیہ اسکول میں گیا. اسلامیہ اسکول میں موس تھی, نام اسلامیہ اسکول ہے لیکن موس 1 گھنٹہ بریک ملتی تھی. معاف کیجیے گا, آج کل تو نماز کے بہانے سے لوگ گالا مارتے ہیں. جی. سوال نہیں, میں 1 گھنٹہ بریک ملتی تھی. شیعہ سنی, وہ سنی ادھر پڑھتے تھے, شیعہ ادھر پڑھتے تھے. اتحاد کبھی کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. جس اسلامی اسکول میں میں پڑھا ہوں اس کی انجمن میں شیعہ حضرات زیادہ تھے, سنی کم تھے. لیکن اسلامی اسکول میں طالب علم سنی زیادہ تھے, شیعہ کم تھے. اس سے زیادہ سنی شیعہ کی محبت کا آپ کو ثبوت مل سکتا ہے؟ It never heard. اور مجھے دکھ ہوتا کہ ابھی یہ چیزیں شروع ہوئی. بالکل نہیں تھی. پھر اسلامی اسکول جو ہمارا تھا یہ انجمن اخوان المسلمین چلاتی تھی جو کہ سر سید کی جو تھی اس کی آف شوٹ تھی. سر سید خود داڑھی والے تھے, سب کچھ تھے, وہ کہتے تھے سائنس سیکھو. تو ہمارا اسلامی اسکول جنگ جہاں میں گیا ہوں, میں ابھی وہاں فلٹریشن پلانٹ بھی ہم نے لگایا, وہاں ہمیں 4 زبانیں دیتے تھے, انگلش, اردو, فارسی اینڈ عربک.
اور آپ کو اشاروں سیکھنے 4 زمانے میں کرتا تھا, مجھے فارسی بھی آتی, 4 زمانے وہاں ایمفیسس تھا کالج میں, جو الجبرا, ڈومٹری, ٹریگونومیٹری, ہر چیزیں. تو اٹ واز اے سائنٹیفک ایجوکیشن. لیب تھی ہماری رائٹ, اس وقت تھی, ٹھیک, اور 1 گھنٹہ بریک ملتی تھی نماز کے لیے واپس. اٹس ناٹ ادر وے اراؤنڈ کہ 1 گھنٹہ آپ پڑھیں اور 9 گھنٹے. نو نو, وہ کہتے تھے عبادت کریں, باقی کریں. یہ بھی عبادت ہے. ہاں, تو یہ اس وقت کی ایجوکیشن سسٹم تھا. جی, سر سید سے اس کو لیا گیا تھا کہ آگے بڑھنا ہے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کوٹ کرتے تھے, اگر آپ کو نالج کے لیے جانا ہے تو بے شک چائنا بھی چلے جاؤ. جی, اس کا مطلب تھا چائنی زبان سیکھیں. آئی ایم سو گریٹفل آپ نے یہ شیئر کیا ہے ہمارے ساتھ سر, اس لیے کہ یہ ایک نیا فرنٹ ہے جس کا کہ آج ہمیں سامنا, یہ ایک نیا محاذ ہے جو کہ کھولا جا رہا ہے, جہاں پر کہ ڈویژنز جو ہیں قوم کے اندر, انتشار, فرقہ بازی, لسانیت, صوبائیت, عصبیت, مختلف ایسی نفرتوں کے بیج بو کر جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا جذبہ ہے وہ کمزور کرنا, یہ ایک نیا محاذ ہے جس کے اوپر کہ اب ہم سب یہ میری برسر ایک ذاتی پیکار. رائے ہے کہ جو آپ کا پلر آف اسٹرینتھ ہوتا ہے نا, تو دشمن آپ کا اس کو کھوکھلا کرتا ہے. جی, تو ہمارا جو پلر آف اسٹرینتھ تھا وہ اسلام تھا, اسلام کے نام پہ بنا. فرق یہ تھا کہ قائد اعظم کو, میں 8ویں 9ویں جماعت میں تھا, قائد اعظم فیصلہ باجہ کہاں ہم نے ملنا تھا, تو قائد اعظم نے میسج بھیجا, مجھے کوٹ کر دیں کہ بچوں اگر آپ میرے سے محبت کرتے ہیں تو کلاسیں ختم کرنے کے بعد آؤ. فرق ہے آج کا کہ نہیں ہے؟ بالکل. جب بانی پاکستان یہ کہہ رہا ہے بات کرنے کے بعد آؤ. دوسرا, مجھے یاد ہے فرائیڈے تھا جب پاکستان came into being, اور رمضان تھا جانتا میرے حق میں. جی, 27 رمضان. رائٹ, ہم نے جب جھنڈا اس کو نماز پڑھی, سنی شیعہ نے اکٹھے پڑھی, کسی نے ہاتھ ادھر کر کے, کسی نے ایسے کر کے. بلیو یو می, ٹل 50s یہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا, یہ فلاں فقہ, یہ فقہ, یہ فقہ. تو واپس آنے میں تو دشمن ہمارا جو ہے وہ کہتا ہے ان کا جو اسٹرانگسٹ پلر ہے اس کو کھوکھلا کرو. جی, یہ سیکٹیرین شروع ہوئی, ہر بندہ ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے. یار جنہوں نے پاکستان بنایا میرے جیسے, ہم تو اس میں نہیں تھے, تو آپ کو کیا حق ہے؟ جی, کہ آپ یہ 35 سال نفرت اور 30 سال کر کے ہمیں دینا, ہم نے سیکریفائسز دی. اچھا, I lost half my family migrating from this. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو دینی تعلیم کے ساتھ سائنس اگر آپ نے پروگرس کرنی ہے, اور رسول کریم بھی یہی کہتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, اب لاسٹ جو میں آپ دونوں سے وہ لینا چاہوں گی, یو سر فرسٹ, کہ جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا, آپ مطلب کیا کہنا چاہیں گے پوری قوم سے جب یہ سارا آپ کا ایکسپیرینس, تجربہ اور کنٹریبیوشنز کے ساتھ, واٹ ول بی یور لاسٹ میسج ٹو دا نیشن آف دس شو؟ پہلا تو میں اپنے جوانوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ بچوں, سڑکوں پہ آہستہ ہو جاؤ, دفتروں میں تیز ہو جاؤ. In English, the boys and the youth, I give the message, kindly slow down on the roads and pick up the pace in your office. And universities and colleges. Exactly, ہاں. Yeah. دوسرا یہ ہے کہ مذہب کے نام پہ گالا نہیں مارو. ہمارا مذہب یہ نہیں ہے, گالا نہیں مارو. مذہب کے نام پہ آپ کو گالا, آپ کام کریں. تیسرا یہ ہے کہ یس, میں غلط بات کروں گا, میری اندر کی بات سچائی سے باہر آتی ہے کہ مجھے بڑا, میں نے کل ہی کوئی ایک اور انٹرویو دیا ہے کہ جو ریپنگ, مس یوز آف اسٹوڈنٹس ایٹ انسٹیٹیوشنس, لا اینڈ آرڈر, شوٹنگ, اور کافی ریپنگ نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ میں جنگ میں بلا تھوڑا پہلے ہم آ گئے تھے, میں اور میرے والد صاحب, کیونکہ وہ میڈیکل سروس میں تھے. تو جنگ سٹی اور جنگ جو صدر ہے, ایک ہندو لڑکی صبح 7 بجے سائیکل پہ جنگ سٹی سے جنگ مگیانا جس کو کہتے تھے, اسکول میں پڑھنے آتی تھی. ان ٹچ, سیکیورٹی کوئی بندہ نہیں کرے گا. تو میرا پیغام ہے, یہ کر کے دیکھو کہ ایک ہماری بیٹی 16-17 سال کی اکیلی جا رہی ہے رات کو, اس کو فیل ہونا چاہیے کہ اس کے بھائی, اس کے انکل اور سوسائٹی اور گورنمنٹ اس کو تحفظ دیتی ہے. یہ کر کے دیکھو. پہلے تھا یہ. بالکل صحیح. یہ ہے. بالکل صحیح. آج کل آپ کہہ دیتے ہیں آپ ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں تو پرابلم ہو جاتی ہے. تو میرے میں اتنی خالی ضرورت ہے کہ یہ جو سوسائٹی کی سٹریسز ہے نا, یہ ہماری پریزنٹ سوسائٹی انڈر سٹریس ہے,
بل ہو گئے, کم ہو گئی, مہنگائی ہو گئی, کچھ عیاشیں بھی کرتے ہیں. میں تو ایئر کنڈیشن میں بیٹھا تھا جہاں میں 2 اسٹار کا تھا. اچھا, میں اسلامی اسکول میں پڑھتا تھا, وہاں کدھر تھی یار, میں تختی سر پہ رکھ کے پیدل 2 کلومیٹر اپنے گھر جاتا تھا. مجھے تو اللہ نے 89-90 تک پہنچا دیا. تو تھوڑی سمپلسٹی بھی لائف میں آنا چاہیے, کوئی ایئر کنڈیشن بس نہیں ہے. ٹھیک ہے. میری والدہ اللہ بخشے لاس میرے ساتھ ہے, میں اے سی چلاتا تھا تو وہ پنجابی مجھے کہتے تھے نہیں میرے جوڑوں میں درد ہو جاتا, رہنے تو پکا ٹھیک ہے. بالکل تو یہ سمپلسٹی. بالکل. آج آپ سے بات چیت میں نا بہت ساری چیزیں انڈائریکٹلی مجھے یقین ہے دیکھنے والوں کو بھی دیکھنے اور سننے کو اور جاننے کا موقع ملا ہوگا. آپ نے بالکل وہی باتیں کی ہیں جو کسی بھی اس انسان کے دل میں ہیں جو وطن سے پیار کرتا ہے, جو چاہتا ہے کہ ہم لوگ بحیثیت قوم ایک اچھے باوقار قوم کی طرح جو ہے وہ جئیں اور اپنی آزادی کی قدر کریں. تھینک یو ویری مچ فار یور پارٹیسپیشن. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہیں گے اب جب ہم آخری اپنے پروگرام کے میں بس اپنے نوجوان نسل کو بھی اور لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ فیلئر از ناٹ اے ریزلٹ, بیسیکلی اٹ از اے لیسن اینڈ اے لیسن ٹو وے آف لائف اہیڈ. تو 10 دفعہ فیل ہوتے ہیں, آپ اس کے اندر اہیڈ جا سکتے ہیں آرام سے, اور اس کا مین جو پلر ہے وہ ہے جس طرح سر نے کہا جی faith in yourself and faithful to your wherever you are in your service. آپ کسی سول ادارے کے اندر ہیں, آپ کسی آئی ٹی کمپنی کے اندر ہیں, جی جی جی, تو آپ وہاں پہ کنٹریبیوٹ کیجئے, یا آپ کنٹریبیوٹ کریں اس کو اپنی لائلٹی کے ساتھ. بالکل صحیح. اور اس کے لیے ہمارا کریکٹر ہونا بہت ضروری ہے کہ جس طرح آپ کسی بھی چیز کو مس یوز نہ کریں. دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ میں لوگوں کو یہ بھی کہنا چاہوں گا, جو what it seems is not true, you have to go in deep what is the reality is. جی. So find out the reality. There are number of ways. آج کل تو بہت ہی کمیونیکیشن کا دور ہے. It is a social media warfare. So go into depth, find out what the reality is, and not see and believe what is being bombarded on you and information through information or social media. بالکل صحیح. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے لوگ باہر جاتے ہیں. اب اس عمر میں میں ایک بڑا اسٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں. میں باہر گھومتا ہوں, میرے بچے باہر ہیں, جب میں واپس آتا ہوں نا, بلیو یو می آئی فیل پاکستان جنت ہے. اس میں ہر فیسلٹی ہے. جی. دوسرا مجھے ایک گورے نے بتایا, یورپین نے بتایا کہ یو پیپل ڈونٹ ریئلائز جو آپ کی فیملی ویلیوز ہیں ہم اس کو ورشپ کرتے ہیں. میں کہا کیا مطلب؟ کہتا آپ اپنے بوڑھے ماں باپ کو آخری وقت تک اپنے ساتھ رکھتے ہیں, ہم تو نہیں رکھتے. ہم تو 60 سال کا اس کو باہر نکال دیتے ہیں. ہم نہیں ریئلائز کرتے یہ جو فیملی ویلیوز ہیں. الحمدللہ ابھی تک کنٹری رکھ لی پاکستان, یہ پاکستان کی اسٹرینتھ ہے, ہماری سوسائٹی کی اسٹرینتھ ہے. بالکل. آج کل جو بڑے سے 99% ہمارے لوگ اپنے ماں باپ کو ساتھ رکھیں گے, آخری وائل میں وہیں سے رخصت کریں گے. بالکل. یہ بہت بڑی بات ہے. بہت بالکل. تھینک یو ویری مچ. آج کا پروگرام جو ہے مجھے اس میں بہت انٹرسٹنگ بات یہ لگی جو آخر میں ہم نے باتیں کی ہیں, کیونکہ آج کل کے دور کے بہت سارے چیلنجز جو ہیں وہ آپ کی باتوں سے مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس کا حل اور اس کے جواب جو ہے وہ ڈھونڈنے میں مدد ملے گی. تھینک یو ویری مچ. ہم ایک بریک کے لیے رکیں گے. آپ سب کو بھی یوم دفاع پاکستان بہت مبارک ہو, اور بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور مہمان کے ساتھ. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.